अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मदरसा के सामईन व नाज़रीन, आज की इस इल्मी नशिस्त इल्मी शख्सियात के इंटरव्यूज़ में हाफिज़ एहतशाम अज़हरी आप अहबाब को खुश आमदीद कहता है। उम्मीद वासिक है आप सेहत व ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे और आप हमारे इस इल्मी सेशन से बेहद मुस्तफ़ीद होते होंगे। हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ इल्मी शख्सियत इल्मी मयादीन में बड़ा नाम रखते हैं। मेरी मुराद डॉक्टर मुफ्ती खालिद महमूद साहब। आप माशाल्लाह बहुत सारे मयादीन में इल्मी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। आलमी मजलिस मुफ्तियान किराम जो रजिस्टर्ड है, लाहौर में मौजूद है, वहाँ के आप बानियो मुदीर हैं। इसके साथ साथ आप माशाल्लाह जामिया दारुल उलूम काला शाह काकू में भी सरपरस्त आला के तौर पे इंतज़ामात को देख रहे हैं और दीन मतीन की खिदमत में मसरूफ़ अमल हैं। इसके साथ आप सिर्फ मदारिस की दुनिया तक ही महदूद नहीं रहे, बल्कि आपने मदारिस से निकल के आगे यूनिवर्सिटी तक का सफ़र किया और माशाल्लाह आप इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस में पीएचडी कर रहे हैं। मैं बिला तख़ीर मुल्तमिस हूँ हमारे आज के मेहमान डॉक्टर मुफ्ती खालिद महमूद साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुफ्ती साहब कैसे हैं कैसे हैं आप? जी ठीक आप ठाक सब? हैं? ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह पाक का शुक्र है। आप सुनाएं, ठीक ठाक है माशाल्लाह। जी, मालिक का बड़ा करम। मुफ्ती साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपनी मसरूफियात में से मदरसा डॉट पी के नाज़रीन के लिए वक्त निकाला। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि हमारी ये इल्मी नशिस्त हमारे सामईन के लिए एक इल्म का सामान होगी और वो इंतहाई इससे मुस्तफ़ीज़ होंगे। मुफ्ती साहब, इंशाल्लाह। मैं सबसे पहले अपने सामईन के लिए आपका मुख्तसर सा तारुफ जानना चाहूँगा कि आप किस इलाका से ताल्लुक़ रखते हैं और आपने तालीमी असफ़ार तालीम के लिए कहाँ कहाँ पे असफ़ार किए। और ज़ाहिर सी बात है कि जब बंदा इल्म के लिए निकलता है तो बहुत सी मुश्किलात उसके सामने हुआ करती हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि आप मुख्तसर अंदाज में चीज़ों को जिक्र कीजिए। सबसे पहले तो मैं हाफिज एहतशाम शामी अल अज़हरी साहब आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे एक अपने मदरसा डॉट पी के प्लेटफॉर्म से दावत दी और अपने जो तालीमी असफार या कुछ चीज़ें जो ज़िंदगी में पेश आई हैं उनको बयान करने का, डिस्कस करने का और उनको आपके साथ शेयर करने का आपके प्लेटफॉर्म के साथ, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा खैर अता फरमाए। बहुत शुक्रिया मुफ्ती मेरा साहब। तालीमी सफ़र मेरे घर से शुरू हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने नाजरा कुरान करीम जो है वो अपने वालिद साहब से पढ़ा, तो उसके साथ हिफ्स मैंने शुरू किया अपने बड़े भाई से। उसके साथ साथ फिर हिफ्स के साथ साथ मैंने हिफ्स गुजरांवाला में मैंने कुछ पढ़ा। फिर जामिया इस्लामिया इमदादिया फैसलाबाद है, उसकी एक शाख है यहाँ पे ब्रांच वारबटन में, शेखुपुरा में, वो वहाँ मैंने कुरान पाक हिफ्स किया। फिर मैंने गिरदान जो है वो जामिया इस्लामिया इमदादिया में ही अल्हम्दुलिल्लाह मैंने गिरदान की, दोहराई वगैरह जो जैसी होती है। उसके बाद मेरा तालीमी सफ़र शुरू हुआ जामिया दारुल उलूम गुजरांवाला से। मैंने 5 साल वहाँ पढ़ा, फारसी पढ़ी, उसके साथ कुछ उलूम दर्जा राबिया तक फिर मैंने वहाँ पढ़ा। और 2 साल फिर मैंने उसके बाद भी जहाँ जामिया उबैदिया फैसलाबाद में, वहीं से जी। मैं सैयद जावेद हुसैन शाह साहब से बैत भी हुआ और वहीं से मैंने इस्तिफादा किया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके साथ साथ मैं दोरा हदीस के लिए मैं गुजरांवाला में एक मायनाज इंटरनेशनल शख्सियत है, मुफक्कर इस्लाम, अजीम मजहबी स्कॉलर लामा जाहिद राशिदी साहब, इनके पास फिर मैं दोरा हदीस के लिए 2013 की बात है, इनके पास उस्ताद जी के पास दोरा हदीस के लिए मैं हाजिर हुआ। वहाँ मैंने दोरा हदीस किया अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी असातिज़ा से भी इस्तिफादा किया। फिर मुफ्ती के कोर्स के लिए मुझे भेजा गया। उस्ताद जी ने ही खास एक रुका लिख के, शफ़क़तें और मोहब्बतें उस्ताद जी की हैं शुरू से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उस्ताद जी ने फिर मुझे जामिया इस्लामिया इमदादिया मुफ्ती जाहिद साहब के पास मुझे मुफ्ती के कोर्स के लिए वहाँ भेजा अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैंने वहाँ से मुफ्ती का कोर्स किया असातिज़ा की मर्जी के मुताबिक। मेरे टोटल नाजरा कुरान करीम से लेके दरस निज़ामी तखस्सुस फिल इफ्ता तक 52 असातिज़ा इकराम है। जी माशाल्लाह। मैंने एक पूरी डायरी लिखी है, एक किताब लिख रहा हूँ इसके ऊपर। असातिज़ा के मैंने तासुरात उसके ऊपर लिखे हुए हैं कि भाई असातिज़ा से कैसा है। इसका मुझे सबसे बड़ा फायदा हुआ कि मैंने एक असातिज़ा से ताल्लुक़ कायम हो गया।
سب اساتذہ کے نام، کس استاد سے کون سی کتاب پڑھی، کون سے استاد سے کیا پڑھا، اور کون سے استاد کا کیا مزاج تھا، کس ترتیب سے ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کون کون سی صلاحیتیں دی. تو ایک تو یہ سفر رہا ہے میرا درس نظامی کے حوالے سے. درس نظامی کے 52 اساتذہ اکرام ہیں میرے الحمدللہ. اور پھر میرا یونیورسٹی کا سفر شروع ہو گیا. یونیورسٹی میں نے یو ایم ٹی یونیورسٹی ہے لاہور جوہر ٹاؤن میں، وہاں سے میں نے الحمدللہ ایم ایس اسلامک بینکنگ اینڈ فائنانس میں نے ایم ایس کیا الحمدللہ. ابھی آپ ڈاکٹر فرما رہے تھے، ابھی تو میں ڈاکٹر نہیں بنا ویسے. ابھی پی ایچ ڈی کا میرا ارادہ ہے الحمدللہ. تو کچھ اپنے ادارے ہیں جس کی کچھ مصروفیات زیادہ ہو گئی، جس کی وجہ سے میں چاہتا ہوں اگر پڑھیں تو اچھا پڑھیں، نہ پڑھیں تو اس سے بہتر ہے رسمی طور پہ اگر ہم ڈاکٹر لگوا لیں گے یا مفتی لگوا لیں گے پھر اس کا فائدہ نہیں ہو. تو اس کے لیے پھر میرا بھی ارادہ ہے انشاءاللہ میں پی ایچ ڈی ابھی شروع کروں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. ابھی دسمبر میں ہی میرا ارادہ تھا، تو ابھی اسی سیشن میں انشاءاللہ میں میرا ارادہ ہے کہ وہیں سے میں پی ایچ ڈی کا سفر جو ہے وہ شروع کروں. جی یہ ماشاء اللہ میرا مفتی ایک صاحب. تعلیمی. جی جی، میں جیسے آپ کو سن رہا تھا، بڑے نامور علماء کرام سے اور اساتذہ کرام سے آپ کو شرف تلمذ بھی حاصل ہے. میں مفتی صاحب آپ سے الحمدللہ. جاننا چاہوں گا کہ عالمی مجلس مفتیان کرام بڑا نام ہے پوری جی دنیا میں ماشاءاللہ، اور یہ واقعتاً آپ کے اخلاص اور الحمدللہ. محنتوں کا نتیجہ ہے. تو اس ادارہ کے آپ بانی بھی ہیں، مدیر بھی ہیں، اس کا سنگ بنیاد کب رکھا اور اس وقت یہ ادارہ کتنے ممالک میں فعال طور پہ کام کر رہا ہے؟ جی ماشاءاللہ. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے. میں تو یہ ایک میسج بھی دوں گا ساتھیوں کو، دوستوں کو، کہ کوئی بھی کام ہے، یہ کوئی بھی ادارہ ہے، یہ انسان کی عقل سے، انسان کی ڈگری سے، یا انسان کے علم سے، یا انسان کی ہوشیاری چلاکی سے نہیں بنتا. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بنتے ہیں. بڑے بڑے ہوشیار چلاک، بڑے بڑے ڈگریوں والے پوزیشن ہولڈرز، وہ جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سی جگہوں پہ جاب تلاش کر رہے ہوتے ہیں، وہ بہت سی جگہوں پہ پریشان حال ہوتے ہیں. یہ کسی بھی ادارے کی اتنا فیض یا اتنا پھیل جانا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا تعلق نہ انسان کی ڈگری سے ہے، نہ انسان کی صلاحیتوں سے ہے، نہ انسان کے علم سے ہے، نہ فہم سے ہے، نہ ہوشیاری چلاکی سے ہے، بلکہ یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہوتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کی بنیاد رکھوائی. اور ہم نے ستمبر 2016 میں الحمدللہ ابھی کی بات ہے یہ، اب اس کی بنیاد رکھی ہے الحمدللہ. تو یہ 2016 میں ہم نے اس کی بنیاد رکھی. تو اب آپ کے سامنے ہے ماشاءاللہ اس کے زیر اہتمام 5 ادارے اور 40 سے زائد شعبہ جات. اس ادارے کے زیر اہتمام 5 ادارے ہیں، جو خوشی کی بات ہے. تو ٹوٹل 6 ادارے ہیں الحمدللہ اس وقت جو میں دیکھ رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑا شرف بخشا ہے، جس میں تحدیث بھی نعمت کے طور پہ بتلا رہا ہوں. یہ سب کی بنیاد رکھنے میں، بنیاد بانی بھی، مدیر بھی، اللہ تعالیٰ نے اس کا شرف مجھے ہی بخشا اس کی خدمت کا. میں دارالعلوم ہے، اور باقی میں انشاءاللہ بھی تفصیلات جی جی ذکر ماشاء کروں گا. اللہ. اور مفتی اس کی صاحب. وجہ اس کی یہ بنی کہ ہم نے شرعی مسائل میں رہنمائی کے لیے ایک ترتیب بنائی تھی. لوگوں کی شرعی مسائل میں رہنمائی کرنا، واٹس ایپ گروپ سے ایک ہم نے یہ ادارہ شروع کیا تھا. ایک سے بنتے گئے وہ کہتے ہیں نا کارواں بنتا گیا تو چلتا گیا، قافلہ بنتا گیا. اس طرح یہ اللہ تعالیٰ نے، یہ اساتذہ کی دعائیں ہیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے اس کا. جی ماشاء اللہ مفتی صاحب، جیسے آپ نے بڑی زبردست بات کی کہ یہ رب تعالیٰ کی عطا اور اساتذہ کرام کی دعائیں اور انسان کے اخلاص کا نتیجہ ہوتا ہے. ڈگریاں تو بہت پیچھے کی بات ہے نا، وہ تو بہت پیچھے رہ جاتی ہیں. اگر آپ کے عمل میں، فعل میں خلوص شامل نہیں ہے تو وہاں پہ ڈگریاں کام نہیں کر سکتی. میں پوچھنا چاہوں گا کہ تخصص فی الفقہ آپ ماشاء اللہ اس ادارے کے تحت آن لائن کرواتے ہیں، تو اب جی تک کتنے علماء کرام آپ سے مستفیض ہو چکے ہیں اور آپ کے ادارے سے سند یافتہ ہیں؟ تخصص فی الفقہ نہیں ہم کروا رہے، ہم سب کروا رہے ہیں تخصص فی الافتاء. پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے. فقہ کا ایک بہت بڑا ایک وہ ہے، یہ سمجھ لیں آپ کے بہت بڑا پلیٹ فارم ہے، اور بہت وسیع پیمانے پہ فقہ جو ہے اس کے اندر آ جاتا ہے. ہم 2018 میں ہم نے تخصص فی الافتاء یہ شروع کروایا. الحمدللہ 7واں بیچ اس سال ہمارا اس سے تخصص کرے گا، دستار فضیلت کریں گے. 11 ممالک کے جو طلبہ ہیں وہ اب تک اس میں 108 طلبہ کی ہم نے اس دفعہ جو دستار فضیلت کی ہے الحمدللہ،
اس میں 11 ممالک کے بچے تھے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ اس میں امریکہ کے بچے بھی ہیں، کیونکہ انٹرنیشنل گلوبل سسٹم ہے، اور پوری دنیا سے لوگ اس میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں، ورچوئل سسٹم ہے، اس میں جی جی آپ کسی بھی ملک سے گھر بیٹھے استفادہ کر سکتے ہیں۔ تو اس میں میرے لیے جو قابل فخر اور بات ہے میرے بہت ہی، آپ جس پلیٹ فارم سے یہ انٹرویو کر رہے ہیں مدرسہ ڈاٹ پی کے سے، تو میرے لیے بڑی سعادت اور خوشی کی بات یہ ہے، اور میرے بہت ہی قابل فخر شاگرد ہیں حضرت مولانا مفتی طاہر مسعود صاحب، جو اس ادارے کے بانی ہیں مدرسہ ڈاٹ پی کے، تو انہوں نے بھی تخصص ہمارے ادارے سے ہی، جو ان کو مفتی صاحب کہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کا شرف ہمیں بخشا ہوا ہے الحمدللہ۔ پہلے ایڈمیشن، سب سے پہلے جنہوں نے ایڈمیشن کروایا، اور میں یہ سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوتی ہیں، تو یہ اس میں ہمارے ادارے میں بھی اس کا حصہ ایک ثواب کا آ رہا ہے، جو انہوں نے اتنا بڑا پلیٹ فارم، میں بڑا امپریس ہوں، بڑا خوش ہوتا ہوں، بڑی دعائیں بھی دیتا ہوں ان کو۔ تو انہوں نے جو شرف تلمذ حاصل کیا، مفتی کا کورس کیا، وہ ماشاءاللہ اپنے ادارے سے، اور اس سے بڑی خوشی کی بات یہ کہ پہلا بیچ تھا، اور پہلے رول نمبر 1 پہ تھے مفتی طاہر مسعود صاحب، تو انہوں نے تو بھی یہیں اگر سے۔ میں کہوں کہ مدرسہ ڈاٹ پی کے جو مفتیان کرام ہیں، وہ آپ کے ہاں ادارے جی، کے لیے بھی ماشاءاللہ پہلی اینٹ ثابت ہوئے ہیں، اور آپ ہی کا فیض ہے کہ ایسے اتنا بڑا ادارہ آج فعال طور پہ وہ کام کر رہا ہے ماشاءاللہ۔ میرے بڑا میری روح خوش ہوتی ہے دیکھ کے کہ اس کا حصہ انشاءاللہ، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں میرے بڑے قابل فخر شاگرد ہیں، کہ ایک حصہ جی اس جی کا مجھے بھی ماشاءاللہ، نصیب ہو رہا ہے۔ ایسے ہی۔ مفتی صاحب، میں پوچھنا چاہوں گا، کیا تخصص جو آپ کروا رہے ہیں اپنے ادارے میں فی الافتاء، اس میں ہماری بہنوں کے لیے بھی کلاسز کا کوئی شیڈیول مرتب کیا گیا ہے؟ جی الحمدللہ، یہ تخصص فی الفتح ہم نے 3 سال کے بعد، پہلے 2 3 سال ہم نے صرف بنین کے لیے رکھا، بنات کے لیے ہم نے تخصص شروع کروایا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بنین کا بھی ہو رہا ہے اور بنات کا بھی ہو رہا ہے۔ البتہ تھوڑا سا ہم نے فرق رکھا ہوا ہے، بنات کا جو تخصص ہے وہ 2 سالہ رکھا ہوا ہے، اور بنین کا 1 سالہ اور 2 سالہ دونوں رکھے ہوئے ہیں الحمدللہ۔ یہ دونوں اس میں یہ چیزیں ہیں، یعنی بنین اور بنات دونوں کا تخصص فی الفتح ہے۔ جی ماشاء اللہ مفتی صاحب، اس میں فرق تھوڑا سا پوچھنا چاہوں گا کہ یہ 1 سالہ اور 2 سالہ، اس کی کیا توجہ ہے؟ او، بڑا اچھا سوال کیا ہے آپ صاحب آپ نے۔ اصل میں پہلے سالہ، 1 سالہ میں ہم بنیادی فتوے کا طریقہ کار یہ سمجھاتے ہیں اور بتلاتے ہیں کہ یہ فتویٰ کیسے لکھنا ہے، تحقیق کا طریقہ کار کیا ہے، جیسے پی ایچ ڈی میں ہمیں کروا رہے ہیں، جی جی ایم ایس میں کروایا انہوں نے، اور اسی طریقے سے فتوے کی مناسبت اور اس کے ساتھ اس کا طریقہ کار۔ تو دوسرے سال میں ہم دارالافتاء کیسے چلانا ہے، ایک ہے فتویٰ کیسے دینا ہے، ایک ہوتا ہے ہوں، دارالافتاء کیسے چلانا ہے۔ دوسرے سال میں صحیح۔ ہم بینکنگ، کنونشنل بینکنگ، اسلامک بینکنگ، اور جتنے جدید علوم ہیں ان کے اوپر ہم کام کرتے ہیں۔ ایک تکافل ہے، شیئرز ہولڈر ہے، اور اسٹاک ایکسچینج ہے، ٹیسٹ ٹیوب بیبی ہے، اس طرح کی جن جن علوم سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے۔ تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے پہلے سال میں تخصص فی الافتاء کے بنیادی فتوے کے علوم و فنون سے آگاہی اور طریقہ کار سکھا دیا جائے، اور دوسرا جو ہے دوسرے سال میں ہم جتنے جدید علوم ہیں جن کے ساتھ ہمارا واسطہ پڑتا ہے ان کے اندر پھر ہم وہ پڑھائے، بینکنگ پڑھاتے ہیں الحمدللہ سارے لوگ، اور باقی بھی چیزیں کافی پڑھا دیتے ہیں اوور آل جو کام آتی اچھا ہیں، یہ مفتی فرق ہے۔ صاحب، میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے اس ادارے میں ماشاءاللہ کتنے مدارس کے اساتذہ کرام تخصص فی افتاء کے اسباق پڑھا رہے ہیں اس وقت؟ ہاں، یہ ہمیں بڑی سعادت حاصل ہوئی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، اور یہ پہلا ادارہ ہے، سب سے پہلے الحمدللہ پاکستان میں عالمی مجلس مفتیان کرام کے پلیٹ فارم سے ہی تخصص فی الافتاء شروع ہوا ہے۔ اس کے بعد سارے تخصصات جو میں نے دیکھنے اور سننے میں آیا اور چیزیں شروع ہوئی، اس میں الحمدللہ 10 مدارس کے اساتذہ کرام تخصص فی الافتاء کروا رہے ہیں۔ پھر صرف یہیں تک نہیں، بلکہ ماشاءاللہ۔ اس سے بڑی خوشی کی بات ہے کہ جن کا تجربہ 30 سے 40 سالہ تخصص کروانے کا ہے، ہوں، یعنی یہ بڑی خوشی کی بات، اچھی بات ہے۔ اب اس میں جامعہ دارالعلوم کراچی ہے، کسی نام کا یعنی تعارف کا محتاج نہیں ہے، بالکل ایسے ہی۔ وہاں نائب صدر مفتی ہے مفتی عبد المنان صاحب۔ تو یہ ایک پلیٹ فارم سے، عالمی مجلس مفتیان کرام کے ایک پلیٹ فارم سے بیک وقت ایک طالب علم 10 مدارس کے اساتذہ سے استفادہ کرتا ہے، جامعہ دارالعلوم کراچی سے کے اساتذہ سے، جامعہ اشرفیہ کے صدر مفتی مفتی شاہد عبید صاحب ہیں ماشاءاللہ، اور اسی طریقے سے جامعہ اسلامیہ امدادیہ فیصل آباد کے اساتذہ اکرام ہیں، آس اکیڈمی لاہور میں ہے، وہاں بھی مفتی کامران صدیق صاحب ہیں، اور اسی طریقے سے
گجرانوالہ مفکر اسلام علامہ زاہد راشدی صاحب، تو مین کے 10 مدارس کے اساتذہ کرام سے بیک وقت ایک طالب علم کو ایک پلیٹ فارم میں استفادے کا موقع مل جاتا ہے۔ پہلے آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے ماشاء اللہ بڑے سفر بھی کیے ہیں اور الحمدللہ بڑا اچھی تعلیم ہے آپ کی، تو آپ اس چیز کو بڑا بخوبی سمجھ لیں گے۔ پہلے ایک طالب علم ایک جس مدرسے میں ایڈمیشن لیتا تھا اسی مدرسے سے استفادہ کر سکتا، تو جس مدرسے کے اسی مدرسے کے اساتذہ کا مزاج طالب بالکل علم کو سمجھ آتا تھا۔ لیکن اب یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نظام قائم کر دیا ہے کہ ایک ہی جگہ پہ ایک ہی پلیٹ فارم سے پھر گھر بیٹھے، جو بڑی بات ہے۔ عجیب بات ہے، اپنی جی ساری مصروفیات کے ساتھ ساتھ، ورنہ یہ جو مفتی طاہر مسعود صاحب ہی لے لیں آپ، ان کا درس نظامی ریونڈ سے فاضل ہے، پرانا درس نظامی ہے، میرا خیال 2004-05 کا یا 6 کا، میرا مجھے کوئی ایگزیکٹ یاد نہیں ہے۔ صحیح۔ درس نظامی، درس و تدریس کے ساتھ ساتھ ایک ہی پلیٹ فارم سے 10 مدارس کے اساتذہ کے مزاج کو لینا، ان کے فتاوا کو لینا، ان کے سکلز کو اپنے اندر لے کے آنا، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت بخشی ہے الحمدللہ۔ اچھا مفتی صاحب، میں آپ کی باتوں سے بڑا محظوظ ہو رہا ہوں، تو میں جو ہمارے الحمدللہ نئے طلباء ہیں جو ابھی مدارس کی دنیا میں آنا چاہتے ہیں یا حفظ کے بعد درس نظامی کی طرف جانا چاہتے ہیں اور وہ انہیں جی، پڑھنا چاہتے ہیں لیکن وہ مکمل طور پہ وقت نہیں دے پاتے، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ معاشی اعتبار سے آج کل استحکام نہیں ہے، تو کیا ایسے ہی آپ کا ایسے ہی ادارہ تخصص فی الافتاء کی طرح درس نظامی بھی آن لائن کرواتا ہے؟ الحمدللہ درس نظامی بھی ہم آن لائن کروا رہے ہیں، اور 4 سال سے کروا رہے ہیں، یہ 5واں سال اب ہے ہمارا شروع، مفتی صاحب اس کے عالیہ لیے کیا تک، لیکن شرائط ہیں؟ ہاں اس میں درس نظامی میں ہم نے جو اب تک 4 سالہ کام کیا ہے، اس میں 6 سالہ پورا درس نظامی وفاق کے ساتھ کروا رہے ہیں۔ اس میں اب سب ہم نے فی الحال تو بنات کے لیے ہم نے پورا سیٹ اپ بنایا ہوا ہے، جی جی، بنین کا بھی شروع نہیں کیا ہم صحیح۔ نے۔ یعنی بنین کا ہمارا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی درس نظامی شروع کریں، لیکن بنین میں ہم یہ کریں گے کہ دراسات پہ پہلے لے کے آئیں گے، بیسک تعلیم کا پہلے پتا ہو، کیونکہ درس نظامی کا ٹائم پیریڈ بہت لمبا ہے، 8 سال ایک مستقل مزاج سے کا کوئی چھوٹا کام نہیں ہے، تو پھر اس کام کے اوپر ہاتھ ڈالنا یہ ایک بہت لمبا ایک ٹائم پیریڈ چاہیے، اس کے لیے بڑی مستقل مزاجی چاہیے۔ آپ کو پتا ہے جو بندہ آن لائن ہے وہ تو پہلے ہی آن لائن ہے، اب اس کی ایسے ہی مصروفیات ہے، بھی ہیں، ایسے ڈیفینیٹلی ہی۔ اس نے اور بھی کہیں اور کام بھی کرنا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آن لائن میں ہم مستقل یہ والا درس نظامی، بچیاں جو کہ گھروں میں ہوتی ہیں، وہ درس نظامی ان کے لیے کرنا آسان ہے۔ جو میرا تجربہ ہوا ہے، 10 سالہ تجربہ میرا، کیونکہ میری 2014 کی فراغت ہے الحمدللہ، 14 سے 24 تک 10 سالہ جو میرا تجربہ ہے، وہ اس میں یہ میں نے سیکھا ہے کہ بنات کا تو درس نظامی آپ آن لائن رکھ سکتے ہیں، بنین کا درس نظامی آن لائن میرا خیال ہے یہ اس کو ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے۔ ہوں، بنین میں صرف ہم ترجمہ تفسیر، حدیث، فقہ اور بنیادی تعلیمات، جس میں وراثت کے مسائل ہیں یا جدید علوم ہیں، اگر کوئی بینکنگ کر رہا ہے یا تجارت کر رہا ہے، تجارت سے ریلیٹڈ اس کو جو مسائل ہیں، آئی ٹی کر رہا ہے تو آئی ٹی سے ریلیٹڈ، جو بندہ جس ڈپارٹمنٹ سے منسلک ہے اسی ڈپارٹمنٹ سے متعلقہ کچھ کورسز لانچ کر دیے جائیں ڈیزائن دے کے، تاکہ وہ اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ میں ایمانداری سے، اپنا ڈپارٹمنٹ میں ایمانداری سے کام کرنا شروع کر دیں۔ اس ہوں، طرح کے کورسز میں چاہ رہا ہوں کہ ہم کروائیں صحیح صحیح۔ بنین کے اندر۔ بالکل ایسے ہی مفتی صاحب، اصل میں درس نظامی چونکہ ایک تو وہ اگر آپ نے صحیح طریقے سے درس نظامی کرنا ہے جسے ایسے کہتے صحیح ہیں، طریقے سے، تو جی وہ جی جی جی، سامنے جب تک استاذ کے سامنے بیٹھ کے دوزانوں ہو کہ شرف تلمذ حاصل نہ کیا جائے نا، تو وہ مزہ نہیں ہے، اگرچہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، بہت ساری سہولیات ہیں، ایسے ہی لیکن جی، وہ جیسے اکثر علماء کرام لکھتے ہیں نا کہ جو ہمارے پاس سافٹ کاپی میں کتب موجود ہیں پی ڈی ایف میں، ان کو بندہ ہاں پڑھ جی، تو لیتا ہے لیکن جو ہارڈ کاپی میں سامنے رکھ کے کتاب پڑھنے کا مزہ اور سرور ہے، وہ وہ میسر نہیں آتا۔ تو وہ آپ ایسا کی نہیں بات سے بالکل میں اتفاق کرتا ہوں، یہ بہت لینتھی اور لمبا پیریڈ ہے۔ مفتی صاحب، جیسے آپ نے فرمایا کہ آپ ابھی جامعہ دارالعلوم کالا شاہ کاکو میں بھی بانی و مدیر ہیں اور وہاں پہ بھی آپ خدمات سر انجام دے رہے ہیں، تو وہاں پہ کس قسم کی تعلیمی سرگرمیوں کا آغاز ہو رہا ہے؟ ماشاء اللہ آپ صاحب، آپ سارے کوشچن بڑے اچھے پوچھ رہے ہیں مجھے مطلب کہ موقع کے مطابق اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، بہت شکریہ۔ ہونا بھی ایسے چاہیے کہ ایک ٹو دی پوائنٹ بات ہو اور کام کی بات ہو، جی جی تو اس سے بالکل۔ مزہ آتا ہے بات چیت کرنے کا۔ اب صاحب اس میں ہم نے جیسے تخصص ایک یونیک چیز تھی جی جی پاکستان میں، اور
وہ کروایا میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے یہ کہ الحمدللہ پوری دنیا کے بہت سے ممالک میں ہمارے ادارے کے متخصصین کام کر رہے ہیں، جنہوں نے ادارے سے ماشاء اللہ۔ تخصص کیا ہے بہت سے۔ تو میں دیکھتا رہتا ہوں، سیکھتا رہتا ہوں، پڑھتا رہتا ہوں، اپنے طلباء سے بھی سیکھتا ہوں، ان کے ساتھ بھی بات چیت رہتی ہے الحمدللہ۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ رسمی ادارہ نہ ہو دارالعلوم، جامعہ دارالعلوم کالا شکا کو رسمی ادارہ نہ ہو کہ اس ہوں میں رسمی درس نظامی رکھ لیا جائے یا حفظ رکھ لیا جائے، جیسے عام مدارس چل رہے ہیں اسی طرح ان کے مدارس کی لڑی کے اندر آ کے رسمی طور پہ کام شروع کر دیں، جیسے ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں مدارس۔ ہم یہ چاہ رہے ہیں، میری جامعہ الرشید میں بھی میٹنگ ہوئی ہے، وہاں تک ملک پاکستان میں حافظ صاحب اب تک ملک پاکستان میں یہ نہیں ہوا درس نظامی انگلش میں فل فلیج شروع نہیں، ہوں میری معلومات کے ایسا ہی ہے۔ مطابق۔ ہم یہ چاہ رہے ہیں ماہد چل رہا ہے الحمدللہ کچھ مدارس میں، عربک میں پیریڈ ہوتے ہیں، عربک میں سسٹم چل رہا ہے، اس کے لیے ہم نے 3 سال سے ہم ورکنگ کر رہے ہیں کہ درس نظامی پورے کا پورا جو ہے وہ ہم انگلش میں کر سکتے ہیں، آن سائٹ، آن لائن نہیں، آن سائٹ۔ اس صحیح۔ میں ہم نے الحمدللہ اب تک جو ڈیزائن کیا ہے، جو کام کر رہے ہیں کہ ہم ایک تو ملک پاکستان میں پہلا ادارہ ہوگا ہمارا عالمی مجلس مفتیان اکرام کے زیر اہتمام جو فل فلیج انگلش میں درس نظامی کر۔ دیکھیں ہم ایک عالم بناتے ہیں، بچہ 8 سال لگاتا ہے۔ اب ایسا ہی اگر ہے۔ بچہ یورپی ممالک میں دوسری کنٹریز میں ان کو اسلام کی صحیح تبلیغ نہ کر سکے اسی کی لینگویج میں، تو میں بالکل۔ سمجھتا ہوں یہ گنگوں والی زبان ہے۔ اگر مثال کے طور پر مجھے پختون نہیں آتی، اب ہوں مجھے پختون میں کوئی بندہ کوئی بات بھی سنائے گا، چاہے کتنی بھی اخلاص اور اچھے طریقے سے سنائے، لینگویج نہ آنے کی وجہ سے میں سمجھوں گا مجھے اس کی بات سمجھ نہیں آ رہی۔ نہیں ایسے ہی تو ہے۔ ہم یورپی ممالک کے لیے ہمارے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ درپیش ہے کہ ہمیں ان کی لینگویج نہیں آتی۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں، اوور آل انٹرنیشنل لینگویج ہے انگلش لینگویج، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ میٹرک پاس بچہ لیں اور اس کو 2 سالہ، پہلے صرف 2 سال میں صرف درجہ اولا وہ پڑھایا جائے، اور ساتھ اس کو فل فلیج انگلش لینگویج پہ مکمل عبور کروایا جائے، حاصل کروایا جائے۔ جب اس کو مکمل عبور حاصل ہو جائے گا اس کے بعد پھر ہم اس کو 8 سالہ ٹائم پیریڈ میں وفاق کے ساتھ ہمارے بچے انگلش میں ہی پیپر حل کریں گے، انگلش کے ہوں اندر ہی اللہ تعالیٰ کے فضل سے سارے چیزیں پڑھیں گے، اساتذہ انگلش میں پڑھائیں گے۔ مجھ سے ایک سوال یونیورسٹی میں کیا گیا، مجھے پروفیسر صاحب کہتے ہیں یو ایم ٹی میں ہی، ڈاکٹر حسن شکیل شاہ صاحب کہتے ہیں کہ مفتی صاحب یہ تو بہت بڑا عزم ہے آپ کا، آپ اس کے لیے سٹاف کہاں سے لائیں گے جو آپ کو انگلش میں ہی پڑھائے آپ کے بچوں کو انگلش کے اندر ہی؟ تو دیکھیں آپ صاحب یہ سٹاف اس طور میں مشکل نہیں ہے اکٹھا کرنا۔ ایسا ہی الحمدللہ ہے، بہت بالکل۔ سے علماء کرام، مفتیان کرام یونیورسٹیز میں پڑھا رہے ہیں، کالجز میں پڑھا رہے ہیں، اور زی استعداد پڑھا رہے ہیں۔ اب یہ انگلش لینگویج کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ کوئی بڑا پہاڑ نہیں ہے، وہ کسی دور میں تھا، اب تو سٹاف اکٹھا کرنا مشکل نہیں۔ میرا ارادہ ہے کہ انگلش لینگویج میں ہم درس نظامی مکمل کروائیں جامعہ دارالعلوم کالا شفا کو۔ اور دوسری چیز جو سمجھنے کی اور سیکھنے کی ہے، حفظ نہ کروائیں ہم خالی، حفظ ہوں جیسے عام حفظ کروا رہے ہیں ادارے، ہم حفظ کے ساتھ ترجمہ اور تفسیر کے پیریڈ رکھ کے بچے کو ترجمہ اور تفسیر بھی پڑھائیں۔ مین کہ اگر کوئی بچہ تحفظ کر کے کسی اور ڈپارٹمنٹ میں چلا جاتا ہے، مدرسہ چھوڑ دیتا ہے، کوئی کام سیکھ لیتا ہے، سافٹ ویئر انجینئرنگ میں چلا جاتا ہے، بی ایس میں چلا جاتا ہے، کسی بھی اور فیلڈ میں چلا جاتا ہے، ڈاکٹریٹ میں چلا جاتا ہے، تو وہ اس بچے کو قرآن پاک کا پتہ ہو، الفاظ کا پتہ نہیں، صرف اس کو پتا قرآن ہم سے کیا مخاطب ہے، قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے، قرآن کریم، اور قرآن کریم میں ہمیں کن کن چیزوں سے سبق ملتا ہے۔ بچہ حفظ کے اندر ہی ترجمہ پڑھ لے گا، تفسیر پڑھ لے گا، اور ساتھ ساتھ حدیث کی بنیادی تعلیم ہم حفظ کے ساتھ ساتھ کروائیں گے۔ دارالعلوم میں یہ 2 شعبے میں نے رکھے ہیں فی الحال، جی ماشاء اور اللہ مفتی میٹرک صاحب، سائنس کے ساتھ رکھے جس طرح آپ چیزوں کو بیان کر رہے ہیں ماشاء اللہ بڑی یونیک سوچ رکھتے ہیں، اور اہل ہیں مدارس الحمدللہ۔ کی سہولت کاری کے لیے اور علماء و فضلاء کو دراصل یہ میدان عمل میں انہیں آپ قائد بنانا چاہتے ہیں کہ وہ ہر میدان الحمدللہ میں امت کے رہنما بن کے ان کی صحیح انداز میں رہنمائی کر سکیں۔ ایسے ہی مفتی صاحب آپ کا ماشاء اللہ ایک ادارہ السرات جی تعلیمی مرکز ایک علامہ اقبال ٹاؤن میں موجود ہے، تو جی، وہاں پہ بھی کچھ ایسی ہی تعلیمی سرگرمیوں کا آغاز کریں گے؟ وہاں بھی بڑے یونیک کام کر رہے ہیں ہم الحمدللہ، جو ابھی تک ہوئے نہیں۔ ماشاء میرے اللہ۔ ایک استاد ہیں، مجھے مذاق میں فرمانے لگے جب میں نے ان سے، میں اساتذہ کے مشورے سے کام کرتا ہوں، کوئی بھی کام بڑی شروع بات، کرتا ہوں بڑی بات ہے تو ماشاء اللہ۔ اپنے سارے اساتذہ سے مشورہ کرتا ہوں، استخارہ کرتا ہوں، اس کے بعد کام شروع کرتا ہوں۔ وہاں 3 کام ہم الحمدللہ کر رہے ہیں اس وقت۔ یہ ہمارا ہیڈ آفس ہے عالمی مجلس مفتیان کرام کا، یہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ہے، اس کے بالکل سامنے ہے۔
رضا بلاگ کے اندر ہمارا یہ ہیڈ آفس عالمی مجلس مفتیان اکرام کا صحیح. السیرات تعلیمی مرکز. جی جی. اس میں حافظ صاحب ہم نے الحمدللہ ایک تو ہمارا درس قرآن ہوتا ہے، اس کی باقاعدہ ریکارڈنگ ہوتی ہے اور باقاعدہ وہ پبلش کرتے ہیں. ہم ایک ترتیب سے درس قرآن ایک یونیک طریقے سے ہم ایک ترتیب بنائی ہوئی ہے. دوسرا کام جو ہم نے پورے پاکستان میں نہیں بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ ہم نے مختلف شہروں میں دارالفتہ بنایا ہوا ہے الحمدللہ. ہوں. وہ ایک پورا سیٹ اپ ہے، اس کے لیے مستقل ایک پوڈ کاسٹ کریں گے جب آپ لاہور تشریف لائیں گے انشاءاللہ تعالی. جی انشاء. اس کے لیے وہ ایک الگ سے ٹاپک مین کے ہم دوسرا کام وہاں درس قرآن کے ساتھ دوسرا کام یہ کر رہے ہیں. ہمارے مدینہ منورہ میں ایک مدرس ہیں ابو کنعان محمود مشتاق صاحب زیدہ ماشاء اللہ. مجدوم، وہ میرے شاگرد ہیں. 11 سال سے مسجد نبوی میں پڑھا رہے ہیں. انہوں نے تخصص کیا ہے اپنے ادارے سے عالمی مجلس مفتیان اکرام سے الحمدللہ. صحیح صحیح. میرا جانا ہوتا ہے، میں بھی 2 سال پہلے گیا تھا ان کی دستار بندی کے لیے. جامعہ دارالعلوم کراچی سے مفتی عبد المنان صاحب تشریف لائے تھے یہاں سے الحمدللہ، اور سے پھر میں گیا تھا ان کی دستار بندی کے لیے. وہ 11 سال سے مسجد نبوی میں ہی پڑھا رہے ہیں مدینہ منورہ میں. وہ تو ایک ہمارا عمان میں بھی ایک دارالفتہ ہے. مین کے ہم دارالفتاؤں کو جو انٹرنیشنل لیول پہ دارالفتاؤں کو لیڈ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. ہر شہر میرا ایک ویژن ہے کہ ہر شہر میں ایک دارالفتہ ہو، پورے شہر کے لوگ کسی بھی مکتبہ فکر سے ہوں ہو، ہوں. بغیر کسی مکتبہ فکر کے اور کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والے. تو میں یہ چاہتا ہوں ہر شہر کے مرکز میں ایک دارالفتہ ہو، پورے شہر کے لوگ، ہر ڈپارٹمنٹ کے لوگ وہاں آ کے اس دارالفتہ سے استفادہ کریں، شرعی رہنمائی حاصل کریں. بڑی ایک تو بات ہے. کام یہ کر رہے ہیں اور اب تک ہم ماشاءاللہ 13 دارالفتہ بنا چکے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے. ماشاء اللہ. الحمدللہ چاروں صوبوں میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، پاکستان میں اور باہر 2 ممالک میں کام کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. ایک دوسرا کام یہ کر رہے ہیں. تیسرا کام جو ہم ایک یونیک کام ہے آپ صاحب، بہت ہی ہمارا دعویٰ ہوتا ہے اہل سنت کا کہ ہم ہر بات قرآن و سنت سے کرتے ہیں. ہوں. ہونا بھی اچھا ہے اور فقہ قرآن و بالکل. سنت سے ایک دعویٰ ہے ہمارا. اس کے بالکل. لیے دلیل چاہیے نا. اس کے لیے ایک دلیل کے لیے ہمارے پاس اب تک جو فتاوا کتابی شکل میں ہے کسی بھی مکتبہ فکر سے، تو ہر فتوے کی دلیل قرآن پاک سے، احادیث سے، پھر فقہ سے، جی اور جی. فقہ کے بعد پھر آگے اور چیزوں سے. اب تک جو ہمارے پاس دینی اداروں میں مدارس کی زینت بنے ہوئے ہیں فتاوا جات ماشاءاللہ ہمارے اکابر نے، ہمارے بزرگوں نے، اللہ والوں نے لکھے ہیں، تو اس میں یہ ترتیب نہیں ہے کہ ہر فتوے کی دلیل قرآن پاک سے آپ لے رہے ہیں، ہر ہوں. فتوے کی دلیل احادیث سے لے رہے ہیں، ہر فتوے کی دلیل فقہ سے لے رہے ہیں، ہر فتوے کی دلیل آپ تینوں مخارج سے مصادر سے لے کے پھر آگے چل رہے ہیں. یہ نہیں ہے. ہم الحمدللہ عالمی مجلس مفتیان کرام کے پلیٹ فارم سے اس میں تقریباً 17 مفتیان کرام اس پہ کام کر رہے ہیں ہمارے الحمدللہ ادارے کے زیر اہتمام. ہم ایسا فتویٰ ترتیب دے رہے ہیں اور مزے کی بات حافظ صاحب، اس پہلی جلد بھی اس سال آ جائے گی انشاءاللہ 25 میں بڑی ہماری. بات ہے ماشاء اللہ جی. ہر فتویٰ، ہر فتوے کی دلیل قرآن پاک سے، ہوں. پھر احادیث سے، چاہے جدید علوم ہے قدیم علوم ہے، اس سے ہمیں سروکار نہیں ہے. سب کچھ موجود ہے قرآن پاک میں. جی اور ایسے. ہمارا اہل سنت کا دعویٰ بھی ہے کہ ہر چیز ہم قرآن و سنت سے لیتے ہیں. اس دعوے کی دلیل کے طور پہ ہم ایک فتویٰ ترتیب دے رہے ہیں اپنے پلیٹ فارم سے، اس میں ہر دلیل قرآن پاک سے لے رہے ہیں. جب میں نے اپنے اساتذہ سے مشورہ کیا یہ فتویٰ ترتیب دینے کا، تو جی جی. مجھے مفتی اعجاز صاحب ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عمر برکتیں عطا فرمائے، مجھے فرماتے ہیں بیٹا آمین. آپ اس امت کے مجدد ہوں گے اگر آپ یہ کام کر جاتے ہیں. مجھے استاد جی نے بڑی بات ہے. تو یہ استاد جی کے الفاظ سے اساتذہ محبت برے اپنے شاگردوں کے لیے بات کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو اس میں ہم تیسرا کام یہ کر رہے ہیں، خلاصہ بات کا یہ کہ ہر دلیل ہر فتوے کی اس میں پہلے قرآن پاک سے دلیل لیتے ہیں ہم. میرے استاد جی مفتی زاہد صاحب نے مجھے اس پہ بڑا اچھا مشورہ دیا کہ بیٹا آپ ایسے کیجیے گا، جو دلیل آپ کو قرآن پاک کی نص قطعی سے صراحتاً الفاظ میں نہ ملے تو اس میں تفاسیر میں تفسیر ابن عباس لے لیں، تفاسیر میں چلے جائیں، وہاں ہوں. سے آپ کو سارا کچھ مل جائے. تو اس سے بڑی معاملہ جب بندہ اساتذہ سے اپنے قابل سے مشورے کرتا ہے نا تو اس کو بڑی لائنیں مل جاتی ہیں، بڑی راہیں ہموار ہو جی جاتی ہیں. یعنی بالکل خود ایسے. ہم نے کبھی کبھی ہم نے علوم میں فنون میں چودھری بننے کی کوشش نہیں کی. ہم سارا کام کرتے ہیں اپنے اساتذہ کے کندھے پہ رکھ کے، اساتذہ کے مشورے سے. جیسے جیسے اساتذہ فرماتے ہیں الائنمنٹ ہماری سیدھی ہو جاتی ہے تو ہم اس کی ڈائریکشن سیدھی کروا کے پھر اس پہ کام شروع کرتے ہیں. تو یہ ہم الحمدللہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس سال ہماری پہلی جلد جو ہے آ جائے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہم 2025 میں پہلی جلد وہ ہر
پاکستان کی نہیں دنیا بھر کی تمام لائبریریوں کی زینت بنے گی انشاءاللہ تعالی. جی میں اللہ تعالیٰ سے انشاءاللہ. یہ امید رکھتا ہوں انشاءاللہ. کہ وہ ہر فتویٰ ہمارا جو ہے وہ ہر لائبریری کی زینت بنے. مفتی صاحب ماشاءاللہ آپ اصل میں نا اپنے مرکز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اساتذہ کرام کے ساتھ، اور ہاں یہ ہے یہی آپ آپ صاحب کی بالکل کامیابی کا ایسے. میں سمجھتا ہوں اصل راز ہے. تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ جتنی براڈ مائنڈیڈ شخصیت ہے ماشاءاللہ آپ کی، اور یونیک تھنکنگ آپ رکھتے ہیں، تو فیوچر کے کیا پلان ہیں الحمدللہ. مفتی صاحب؟ فیوچر پلان ہمارے میرے یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں جو جتنے پاکستان میں کچھ کام کر بھی ہیں این جی اوز کچھ کام کر بھی رہی جی جی. جتنے جگی جگی پرست جگیوں میں رہنے والے لوگ ہیں جی جی. یا بٹھوں پہ اینٹیں ڈالتے ہیں بٹھوں پہ کام کرتے ہیں مزدور ان کو انہوں نے خریدا ہوتا ہے بیانے دے کے مختلف جی ایک ایسے. وہاں پہ مستقل حفاظ کا قیام کیا جائے درسگاہیں ہوں. قائم کی جائیں ہر بٹھے پہ ایک درسگاہ قائم ہو ان کے ہوں. ساتھ ٹائم پیریڈ ہو. ایک میرا فیوچر پلان یہ ہے. اس کے ماشاءاللہ. لیے میں ٹیمیں ڈیزائن دوں اور ہر بٹھے پہ ایک ہمارے ایک درسگاہ قائم ہو. یہ جیسے صفا میں یا دار ارقم میں جی جی. درسگاہیں قائم ہوئی تھی تو وہاں پہ سیکھنے سکھانے کا عمل شروع ہر جگی کے 20-25 جگیاں لگی ہوتی جہاں بھی دیکھیں گے 10-5 گھر ہوتے وہاں بھی ایک درسگاہ قائم. میرا ایک یہ مشن اور ویژن ہے. اس کے ساتھ میں یہ چاہتا ہوں بھائی ہر شہر میں دنیا بھر کے ہر شہر میں ایک ایسا مرکزی دارالفتہ ہو کہ جس کے اندر سارے شہر کے لوگ اس سے آ کے استفادہ کریں. ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارا اس جتنے ہمارے ڈپارٹمنٹ ہیں مدارس دینی مدارس ہیں ہر ڈپارٹمنٹ میں ہمارے مدرسے کا جو ہے وہ عالم دین ہونا چاہیے. آئی ٹی بھی ان کو سکھانی چاہیے تمام ڈپارٹمنٹ یعنی ہر ڈپارٹمنٹ پولیس میں ہے مثال کے طور پر تھانوں میں اندر ایس ایچ او اگر مفتی ہوگا تو کیا ہوگا چینج نہیں ہوگا نظام تھانے کا. مجھے بالکل. یہ بتلائے بالکل ایسے. کمشنر جو ہے وہ اگر مفتی صاحب ہے آئی جی صاحب مفتی ہیں تو یہ بھائی یہ ناممکن نہیں یا منہ کی رسمی باتیں نہیں ہیں. جب جی ہم نے ایسے. ایک سی ایس ایس کروائیں گے اور اس لیول کے اپنے بچے پیدا کر دیں گے اپنی ٹیم پیدا کر لیں گے. اب تک ماشاءاللہ جو ہم نے 13 دارالفتہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ ایک ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم اتنا بڑا کام کر جائیں گے. ہوں. اور ہوں. آپ ابھی حافظ صاحب سن رہے ہیں ہم چند سالوں میں ہماری ٹیم ہے ماشاءاللہ ایک پوری مفتیان 5,000 سے زائد مفتیان کرام ہمارے اس ٹیم میں الحمدللہ منسلک ہیں. اور دنیا بھر کا کوئی ملک میرے علم میں نہیں ہے کہ جو جس کے مفتیان کرام اس پلیٹ فارم سے جڑے ہوئے نہ ہو کسی نہ بڑی کسی بات. طریقے سے اس سے استفادہ کر رہے ہیں اس پلیٹ فارم سے. ماشاءاللہ. الحمدللہ مختلف ادارے چلا رہے ہیں مختلف اپنی اپنی جگہوں پہ کام کر رہے ہیں ساتھ ہمارے یا واٹس ایپ گروپ میں ہیں کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی ملک کے یا کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے کسی نہ سسٹم میں اس سے استفادہ کر. تو میں یہ چاہتا ہوں بھائی کہ ہر ڈپارٹمنٹ میں ایک حافظ ہو یا قاری صاحب ہوں یا عالم دین ہوں یا مفتی ہوں یا اگر مفتی صاحب نہیں ہے عالم دین بھی نہیں اتنا تو ہو اس کو قرآن و سنت کا پتہ تو ہو بھائی کہ رشوت جی لینا ایسے. حرام ہے چوری غلط ہے یہ فراڈیاں لگانی کہنا کچھ کرنا کچھ اس سے غلط ہے. اتنا تو کم از کم اویئرنیس ہم دے جائیں دنیا سے. تو ایسے میں چاہتا ہوں. پھر میرا ایک اور ویژن بھی ہے انشاءاللہ قریب اللہ پاک آپ دیکھیں گے آپ صاحب چاروں صوبوں میں یونیورسٹیاں بنانے کا میرا ایک یونیورسٹی اپنے ادارے کے زیر اہتمام بنانے کا ارادہ ہے انشاءاللہ ماشاءاللہ. تعالی. آنے والے 10 سالوں میں ہم لاہور میں ہم نے جگہ دیکھنی شروع کر دی ہے کہ تقریباً ایک اور اس کے ساتھ چاروں صوبوں میں یونیورسٹی ہو. ایک پاکستان کا سب سے بڑا ایک یتیم خانہ دیکھیں ہم نے صرف مدرسے کی حد تک نہیں رہنا جی جی مسجد کی بالکل. حد تک آپ سب ہم نے نہیں رہنا ہم نے دنیا میں پھیلنا ہے. ہر ہر امتی کو ہمارے پلیٹ فارم سے یا ہم سے یا ہماری صلاحیتوں سے ہماری سکل سے ہمارے مفتیان اکرام سے فائدہ ہو. یہ میرا ایک ویژن ہے. جی ماشاءاللہ مفتی صاحب بڑے حسین عزائم رکھتے ہیں آپ. اللہ کریم آپ اللہ کی تعالیٰ آپ کو جزائے خیر مساعی دے جی. جمیلہ کو قبول آپ نے فرمائے. اتنا اپریشیٹ کیا ماشاءاللہ. ماشاءاللہ سلامت رہیے جی. آپ کی جو مساعی ہیں وہی اپریشیٹ کے قابل ہیں ماشاءاللہ، اور آپ بہت بڑا کام کر الحمدللہ چکے ہیں الحمدللہ. الحمدللہ. مفتی صاحب میں آخری سوال آپ سے یہ کروں گا کہ مدرسہ ڈاٹ پی کے کو آپ بالتفصیل بلکہ آپ کا اپنا ہی ادارہ ہے، تو مدرسہ ڈاٹ جی پی کے کو کیسے دیکھتے ہیں، اس کے کام کو کیسے دیکھتے ہیں ماشاءاللہ؟ یہ کام میں جب یہ شروع ہوا تھا اس وقت بھی میں نے مفتی طاہر مسعود صاحب نے مشورہ کیا اور بات چیت ہوئی. شروع دن سے ہی میری دعائیں اس کے ساتھ ہیں اس لیے نہیں کہ یہ میرے شاگرد ہیں یا میرے ساتھ مجھ سے پڑھے ہیں تخصص کیا ہے مجھ سے انہوں نے یا میرے اساتذہ سے اس لیے نہیں یہ اس لیے کہ یہ ایک بڑا یونیک کام کر رہے ہیں اس وقت. پھر یونیک کام کے ساتھ ساتھ یعنی تمام کتب
پھر اس سے بڑی خوشی اور مزے کی بات، ہر مکتبہ فکر کی، جی یعنی ایسے ہی ماشاء اللہ۔ یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے۔ میں مدرسہ ڈاٹ پی کے کو بڑی محبت سے دیکھتا ہوں، بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں۔ صرف مفتی طاہر مسعود صاحب کوئی نہیں، بلکہ ان کی پوری ٹیم کو اللہ تعالیٰ بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور میں الحمدللہ میں سمجھتا ہوں اور مجھے یقین بھی ہے وہ اپنے اساتذہ کے لیے بھی دعائیں کرتے ہوں گے، اور جن جن اداروں سے انہوں نے پڑھا ہے ان کے لیے بھی دعائیں کرتے ہوں گے۔ تو میں اس کے لیے بڑا دعا گو بھی ہوں آپ سب اور پوری ٹیم کو۔ بالخصوص میں اس کام کو اپریشیٹ کروں گا ہائی لائٹ کر کے، کہ جو انہوں نے تمام مکاتب فکر کی کتب، یا کسی بھی فرقے کی، کسی بھی مذہب کی کتب لے لیں، انہوں نے جو آن دی ریکارڈنگ کر کے اس سے استفادے کے لیے انہوں نے رکھ دیا ہے، یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ ہونا چاہیے، پڑھنے کا دل بڑا ہونا چاہیے یار۔ جب اللہ تعالیٰ ہم سب کا ایک ہے، رسول جی ایک ہے، بالکل۔ تو کتاب ایک ہے، تو ہمیں سب کے لیے ایک ہونا چاہیے۔ تو اس مدرسہ ڈاٹ پی کے کی بڑی خاصیت جو مجھے سب سے اچھی لگی، کیونکہ میرے ذہن کے ساتھ یہ چیز ملتی ہے، تو انہوں نے سب کے لیے ایک پلیٹ فارم کھولا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں، عمر میں ہزاروں برکتیں عطا فرمائے۔ میں جی بہت بہت خوش ہوں، دعائیں بھی میری ساتھ۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ میں آخر میں بس انہی لفظوں پہ اختتام کروں گا کہ ماشاءاللہ جتنا آپ کام کر چکے ہیں، اللہ کریم آپ کی الحمدللہ۔ ان مساعی جمیلہ کو اپنی بارگاہ سمدیت میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور یوں آمین۔ ہی ہم مل کے بیٹھ کے دین متین کی خدمت کرتے رہیں، اور امت کے آمین۔ لیے صحیح رہنمائی کے پلیٹ فارم جو ہیں ان کو چلاتے رہیں اور بناتے رہیں۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، بہت شکریہ جی، جزاک جزاک اللہ۔ اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔